نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب
की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत महफिल का एकदम से कितने समा बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। नाजरीन, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नात खां और कुरान टीचर हैं हाफिज़ बिलाल हसन, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से आज के दिन का आगाज़ किया है। हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त किया है। उसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा हाफिज़ उस्मान तैजप्पा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज 16वें पारे की मुनासबत से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सईद इलाही हैं, साबिक चेयरमैन हिलाल अहमर पाकिस्तान, और कुछ ही देर में मशहूर मारूफ शायर हैं, एंकर हैं वसी शाह साहब, वो हमें शो में ज्वाइन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रमज़ान मुबारक में सदक़े और खैरात के हवाले से जो उसकी अहमियत है उसको हम बयान करेंगे। उसके साथ साथ 16वें पारे की मुनासबत से हाफिज़ उस्मान तैजप्पा साहब हमारी रहनुमाई भी करेंगे। 16वें पारे में जो अहम तालीमात मौजूद हैं, अहमियत क्या है, फजीलत क्या है और जो तारीख़ी वाक़यात उसमें मौजूद हैं। इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक वो बरकत महीना है जिसमें मुसलमान ना सिर्फ हम रोज़े रख रहे हैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, खैरात के ज़रिए अपने माशरती फ़राइज़ भी हम पूरे करते रहें। और ये जो सिलसिला है सिर्फ इस एक महीने में नहीं बल्कि जो बाकी 11 महीने हैं उसमें भी इसी ज़ोर शोर से जारी और सारी रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे अनवार, और हमें ये पता लगना चाहिए कि जो हम ज़कात और अतियात दे रहे हैं वो एक कहते हैं ना कि मुकद्दम जगह पे, एनवायरनमेंट पे या ऑर्गेनाइजेशन को जारी है नहीं जारी, और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो कितनी क्लियर है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ये बड़ा मायने रखता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने ताल्लुक़ के किचन की तरफ, ताकि हम अपने प्रोग्राम के शुरू में आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दें, ताकि इफ्तार के टाइम तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप भी अपने किचन में इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। तो ताल्लुक़ के किचन में जो है आज हमारी शेफ़ सना जो है हमें बताएंगी कि वो क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है सना, क्या बना रही हैं आप? सबसे पहले किचन का ज़रूरी अमल लाइफ बॉय हैंड वॉश। ना आपको पता है डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि आप हैंड वॉश किया करें, पेशेंट के पास जाएं तो हैंड वॉश करके जाएं। तो हमारी फैमिलीज़ हैं वो ऐसे सोचती हैं जैसे पता नहीं अल्लाह ना करे पेशेंट को कोई छूत की बीमारी है, लेकिन उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप हैंड वॉश करके जाएं। अपने घर में भी आएँ तो हैंड वॉश करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी बीमारियां जो है ना वो बचती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बंदा रहता है बैक्टीरियल फ्री। हाँ जी। तो आप मुझे बताएं आज के किचन में हमारी रेसिपी कौन सी है? आज मैं किचन में बना रही हूँ प्रॉन्स तंपूरा। प्रॉन्स टेम्पुरा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो है कि जब हम बाहर से प्रॉन्स लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। ठीक है। उसको साफ़ करने का तरीका ये है, ये देखें, इसको अच्छे से साफ़ किया है। ठीक है। इसको साफ करने का तरीका ये है कि आप लेमन जूस और सॉल्ट में इसको डिप करके रखें और इसको फिर अच्छे से वॉश कर लें। अच्छा, आई थिंक आप उसको वहाँ रख दें ताकि जो व्यूअर्स हैं वो देख सकें कि किस तरह आप डिप कर रही हैं और किस तरह आपने वॉश किया है और कहाँ से आपने टेल से उसको पकड़ी है। जी, तो आप वहाँ रखें और कैमरा जो जूम करके दिखा सकता है। जी, जब हम इसको लेते हैं ना, सम टाइम होता है कि हमें ये मतलब सही साफ नहीं मिलता, हमें खुद घर में करना पड़ता है। तो इसकी टेल पे कट लगा के अंदर से सारा जो भी इसका गंद होता है वो निकालते हैं। ठीक है। और इसको आपने लेमन जूस और सॉल्ट में आपने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने डिप रखना है कि इसके अंदर से सारे बैक्टीरियाज हैं वो रिमूव हो जाए। इसको मैरिनेट मैंने किया है, लेमन जूस है, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है और सॉल्ट है और ये रेड चिली है। अगर आपके पास चिली पेस्ट है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन जूस कर दिया तो वो मिक्स हो गया। और इस पे आप कौन सी पेस्ट लगाएंगी या कौन सा बैटर बनाएंगी? इसके साथ जो मैंने बैटर बनाया, मेरा बैटर जो बनाया है वो है मैदा। मैदा के अंदर हमने अंडे को बीट किए, बीट करने के बाद हमने इसके अंदर पोटैटो स्टार्च होता है और कॉर्नफ्लोर वो ऐड किया और ठंडे पानी में आपने इसको फेंटना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। ठीक है। और ये देखेंगे इस तरह का होना चाहिए।
ये देखिए, अच्छा ये आपने बैटर बना लिया है, ये अब इसको बैटर मैंने कोटिंग बनाया। करेंगी। हाँ जी, इसको कोट करके और मैं इसको फ्राई करूँगी। बिल्कुल ऐसे ही है व्यूअर्स, पकोड़े समोसे तो हम रोज़ ही खा रहे हैं, मगर आज हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रॉन टेम्पुराज अपने किचन में बनाएं और अफ्तार का टेबल है उसका जायका भी डिफरेंट हो जाएगा और मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। व्यूअर्स मेहमान जो हैं वो आ रहे हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। चीज़ें इसलिए जब पाकिस्तान हिट हुआ है तो इसीलिए जो मुख्तलिफ ममालिक थे उनकी तवज्जो भी मबजूल कराई गई पाकिस्तान की तरफ। तो ये चंद लोग हैं, जो चंद काम है जिसकी वजह से ये बड़ा नुमाया अदारा है। और दूसरा ये कि इसमें तमाम लोग वॉलंटियर होते हैं, यानी जो चेयरपर्सन होता है वो भी प्रो बोनो यानी बगैर तनख्वाह के काम करता है। अच्छा पेड नहीं होते? पेड नहीं होते। अच्छा। इसी तरह सिर्फ जो पेड लोग होते हैं वो होते हैं मुलाजमीन, मैनेजमेंट होती है। अच्छा ठीक है। और जो गवर्नेंस होती है जैसे चेयरमैन या बोर्ड, वो सारे Board of प्रो directors बोनो जो है, ठीक है। ऑनरेरी होते हैं दुनिया पूरी में। ओके। जैसे आप बरतानिया जाएं तो मलका बरतानिया के जो कज़न थे वो वहाँ चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। सऊदी अरब में जाएंगे तो कोई क्राउन प्रिंस होगा। तो वो लोग जो एलीट लोग होते हैं या काबिल एहतराम लोग होते हैं, नोटेबल होते हैं, या जिनको सोशल वर्क का शौक़ होता है या ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ का, उन्हें वहाँ तैनात किया जाता है। तो ये इसका काम है और ये इसकी साख्त है। ठीक हो गया। शाह साहब, आज का जिस तरह से हमारा टॉपिक है कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हम ज़रूरतमंदों की मदद करें, सदका करें, तो ये जो जज्बा है ऑब्वियसली हम भी ये नोट करते हैं कि रमज़ान मुबारक में ज़रा ज़्यादा हम में होता है। तो उसी के ख्याल से मुआशरे में मुस्तकिल तौर पर अब ये किस तरह से आपको लगता है कि ये इंजेक्ट होना चाहिए कि बाकी के 11 महीने भी हमें इसी तरह से लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं? जी देखिए, एक तो जो ज़कात का सिस्टम है आपका, और लाज़मी बात है कि होना तो यही चाहिए कि जो इस्लामी रियासत है वो ज़कात लोगों से वसूल करती है और फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या उसके मुस्तहिकीन हैं उनमें फिर वो उसको तकसीम करती है या उनकी ज़रूरियात के लिए आगे तकसीम करती है। टैक्स का निज़ाम भी अगर आप देखें तो वो भी जदीद मुआशरों ने इसी हवाले से अडॉप्ट किया। आप यूँ देखिए ना कि जो लोगों की इनकम जो है वो ऊपर चलती चली जाती है, टैक्स स्लैब्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि एक ख़ास सतह से, और वो ख़ास सतह को बहुत नीचे भी नहीं है, यानी कि हार्डली आप पाकिस्तानी आप समझेंगे 2, 4, 5 करोड़ से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो 50-60% तक जो है वो रियासत ले जाती है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसी है ना जी, ये तो इतना सख्त निज़ाम है। और आप ये देखिए कि उसके बग़ैर मुआशरे में एक मुसावियाना तकसीम जब तक दौलत की नहीं होगी तब तक एक तो ये है कि जो अंडर प्रिविलेज हैं उनके यहाँ उनको ज़िंदगी की ज़रूरियात मैसर नहीं होंगी, और मुसावियाना तकसीम नहीं होगी तो जो अशराफिया है, जो साहिब सरवत हैं, जिनको अल्लाह ने अता किया है, वो भी अपनी दौलत से और अल्लाह की फयूज़ व बरक़ात जो अल्लाह ने उन्हें अता की है उसमें उनकी मेहनत का भी कुछ दखल होगा, वो भी उससे बहरामंद नहीं हो पाते हैं, वो भी उससे लुत्फ़ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मुआशरा उस किस्म की शक्ल ही नहीं बन पाती है मुआशरे की जिसमें अमन हो, जिसमें सुकून हो, जिसमें ऐसे हालात पैदा हों कि वो आदमी जिसने मेहनत से और अल्लाह ताला की अता उस पर हुई है, उसने कमाया है, वो उसको एंजॉय कर सके या उसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि मुआशरे में अगर अमन ही नहीं होगा, मुआशरे में अगर बेचैनी होगी, बेसुकूनी होगी, तो जिसके पास पैसा है वो भी बेसुकून और बेचैन ही रहेगा, पैसे के बावजूद भी बेचैन रहेगा। वो कहना तो बहुत आसान है कि सड़क पे साइकिल पे रोना एक आसान काम है और बाजारों में या प्राडों में रोना एक मुश्किल काम है। जी जी जी, मगर सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला किसी को दुख से आशना न करे। ये जो दुख के और कर्ब के आंसू हैं, ये प्राडो तो छोड़ दीजिए, आप किसी महल में भी हों तो भी वो उतनी ही अजियत देते हैं जितनी सड़क पे बैठे हुए किसी शख्स को देते हैं। अल्लाह ताला जो जेन्युइन दुख है उससे कभी किसी को आशना न करे, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए इस किस्म की बातों से भी। अब आप आ जाइए कि ये जो एक तो निज़ाम हो गया जो रियासत वज़ा करती है, दूसरा ये है कि जो हमारी तरबियत में बार बार दीन हमसे मुतकाज़ी है, जिसका आपसे पूछा नहीं जाएगा शायद, मगर अगर आप वो काम करेंगे तो यकीनन आपके दर्जात बुलंद होंगे, आपके लिए आसानी होगी, आप सदका और खैरात करेंगे तो आप बहुत सारी बलाओं से बचेंगे, आप नेकी की तरफ राग़िब होंगे। एक पूरा एक मैकेनिज़्म है ना आपकी ज़ात का भी। तो उसके अंदर मैं सिर्फ एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जो कि निस्बतन कम बयान होती है, कि एक पूरा वाक़या है सीरत का जिसका मफ़हूम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि एक सहाबी जो थे उन्होंने वक्त विसाल अपना जो बाग था खजूरों का, और जो बहुत ही यानी कि जिसमें गोडाउन्स भी थे और बहुत ही बेपनाह यानी कि वसी और बेपनाह जिसे कहिए कि मालियत का बाग जो था वो उन्होंने
خلق خدا کو, اور انہوں نے وہ خیرات کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد وہ بھی. اور جب وہ لائی گئی کھجوریں اور بہت ہی ان کی مالیت تھی, تو ان میں سے ایک کھجور ایسی لائی گئی جو کہ خراب ہو چکی تھی. اب ذرا سننے والا جملہ, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خراب کھجور کو تھاما جو خراب تھی, اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمام مال انہوں نے خیرات کی ہے اور صدقہ کیا ہے اور اپنے مرنے کے بعد کیا ہے, اگر یہ اپنی زندگی میں اس ایک کھجور کو صدقہ کر دیتے تو اس سارے مال پہ بھاری ہوتی. چونکہ ہمارے بعد تو چاہے ہماری اولاد میں تقسیم ہو نہ ہو, کہاں جائے اس کا کچھ بھی نہیں پتا, تو بعد میں اس سے اس کا جو ہمیں مفہوم سمجھ میں آتا ہے, بعد میں ارباہ دینے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں آپ جو بھی جتنا بھی خیرات کریں گے وہ اس کے اوپر حاوی ہو. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, اس پہ میں پرٹیکولرلی آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جیسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہی پیسے دیں گے. اب جو انسان اگر کوئی بیمار ہے, کسی نے گھر کا رینٹ دینا ہے, کسی نے کسی کی بچے کی فیس دینی ہے, تو ہم سب انتظار صرف یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں جا کے ان کو پیسے دیں گے. پورا سال پھر ہم اگر ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر صرف رمضان میں دینے سے کیا ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. دیکھیے جتنی بھی یہ ترغیبات ہے نا, یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہیں کہ آپ کے جو فیلو ہیومن بینگز ہیں, جو بھی جس جگہ بھی آپ رہتے ہیں, جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے, آپ کے دسترس میں, آپ کے حلقہ اثر میں جتنے بھی دوست احباب, بھائی بہن, کولیگ, جو بھی لوگ ہیں, اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر والا ہے, یعنی کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہے, پہلے تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ ذریعہ ہیں, صرف آپ کو چنا گیا ہے, اور یہ ذمہ داری ہے, یہ کوئی آپ کا فخر نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کہ یہی وجہ ہے کہ فقراء جو ہیں وہ جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس سے کو بہت خوشی سے نہیں لیتے, بلکہ اس سے گریز کرتے ہیں اور جلد سے جلد اس سے وہ جسے کہتے ہیں چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم میں شاید اتنا حوصلہ تو نہیں ہے, ہم تو اس دنیا کے آلودہ لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جو آپ کی بات ہے کہ جتنی بھی ترغیبات ہیں نا دین کو جب ہم سمجھیں تو وہ اس کے لیے ہے کہ جو فیلو ہیومن بینگ ہے اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو. جتنا دین ہم سمجھے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روک کے رکھنا اور یہ سوچنا کہ میں ضرورت کو نیکی کی نیت سے, یا یہ کہ 70 گنا فائدہ ہوگا اس کو رمضان میں دوں گا, جتنا دین کا فہم ہمیں آیا ہے, لازم بات ہے کہ بہت ہی دینی اسکالر ہوں, وہ زیادہ اس پہ بہتر بات کر سکیں گے. میری جتنی فہم ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ موقع پہ کسی کی مدد کرنا جو ہے وہ شاید 70 گنا سے بھی زیادہ آپ کو اس کا ثواب ملے, چونکہ حقیقتاً اس تک آپ کی مدد جو ہے وہ پہنچ رہی تھی. دس از دا ریزن. میں اس کی اگر ایک مثال یہاں سے لینا چاہوں, آپ کو پتا ہے کہ جب آپ قرض حسن دیتے ہیں کسی کو, وہ قرضہ میں نے آپ سے کہا یار مجھے 100 روپے دے دو, میں واپس کروں گا, اس کا ثواب آپ کو, مجھے قرض حسنہ دینے کا ثواب جو ہے وہ خیرات سے زیادہ ہے. یہ دینی فلسفہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیرات جو ہے وہ تو پہنچے گی, اس کی ضرورت کتنی ہے کتنی نہیں ہے, مگر اس 100 روپے کی ضرورت تو مجھے فوری تھی اور آپ نے فوری میری مدد پوری کی, وہ آپ کو واپس بھی ملے گا, مگر اس کا ثواب جو ہے وہ خیرات سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس سے بڑا واضح یہ ہوتا ہے کہ وہ مدد جو اس وقت درکار ہے وہ اگر آپ اس وقت کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ہر طرح کی نیکی پر بھاری. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ شاہ صاحب, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے. انشاءاللہ جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو 16ویں پارے پر بھی مزید ڈسکشن کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. قرآن سکالر حافظ عثمان طاہر جپا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جپا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. 16ویں پارے میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب و خیر الخلق کلہم. کل کے پروگرام میں ہم نے شاہ جی حضرت یوسف, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہے وہ 15ویں پارے کی زینت بنی. ان سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ اللہ نے 16ویں پارے کا حصہ بنائے. تو وہ جو 3 سوال تھے جہاں پہ وہ 3 واقعات پیش آئے ہیں وہ بس کوئکلی فانطلق حتی اذا رکب, یہ 15ویں پارے کا بالکل آخری رکوع ہے. فانطلق حتی اذا رکب فی سفینۃ خرقہ, وہ ایک سفینے میں بیٹھے تو اس میں سوراخ کر دیا. پھر آگے چل کے فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, تو وہ جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. آپ نے پھر میرے سے سوال پوچھ لیا. پھر قال لا تؤاخذنی بما نسیت, تو انہوں نے کہا میرے سے بھول ہو گئی ہے, اب معاف کر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میں نہیں پوچھوں گا. فانطلق حتی اذا لقی غلاما فقتلہ, پھر دوبارہ چلے تو ایک لڑکا ملا تو اس کو قتل کر دیا. تو انہوں نے پھر وہی کہا کہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, آپ نے ایک قتل کر دیا بغیر کسی, قتل کرنا فساد فی الارض میں بھی ملوث نہیں تھا کسی وجہ سے. پھر آگے 16ویں پارے کا بھی یہاں سے آغاز ہوتا. اللہ فرماتے ہیں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے آپ سے عرض کی تھی نا
حضرت خضر فرماتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ اب اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا نا فلا تصاحبنی تو پھر اب ہمارا ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہوگا. 2 سوال پہلے ہو چکے تھے. تیسرا سوال قد بلغت من لدنی عذرا. اب آپ کے پاس ایک عذر بھی موجود ہے کہ میں نے خود ہی کہہ دیا کہ اب اگر میرے سے صبر نہ ہو. 2 سوال پہلے ہو گئے. تیسرا تھا فانطلقا. پھر وہ دوبارہ چلے حتی اذا آتیا اہل قریہ. یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے. نستطعما یا استطعما بھی اس کو پڑھتے ہیں جب انہوں نے ان سے کھانا مانگا تو عام مانگا. ٹھیک ہے. اہلہا ان لوگوں سے. فابوا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. اللہ اکبر. فابوا ان یضیفوہما. انہوں نے کہا ہم آپ کو مہمان نہیں ٹھہرائیں گے, آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے. فوجد فیہا جدارا. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک دیوار ہے. فوجد فیہا جدارا یرید. انہوں نے ارادہ فرمایا ان ینقض فاقامہ کہ وہ گرا چاہتی تھی تو انہوں نے ارادہ فرمایا کہ میں اس کو درست کر دوں. ٹھیک ہے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کا اجر بھی لے سکتے تھے, اس کی اجرت بھی لے سکتے تھے ان سے. یعنی پھر پیغمبر سے دیکھیں نا سٹیٹس بہت بڑا ہے نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, وہ شخصیت جنہوں نے اللہ سے کلام کیا, ان کے سامنے جب بات اس طرح کی کوئی ہوتی ہے تو وہ ہر دفعہ بول پڑتے ہیں. مطلب اسٹیچر کی بات ہوتی ہے نا جی. تو قال ھذا فراق بینی و بینکم. حضرت خضر علیہ السلام, خضر بھی پڑھتے ہیں خضر بھی پڑھتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینکم, یہ آپ کے اور میرے درمیان اب فراق کا وقت آ گیا, اب جدائی کا وقت آ گیا. آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کے پاس عذر موجود ہو گیا کہ اب اگر میں پوچھوں تو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. میں اس چیز کی تعویل آپ کو بتائے دیتا ہوں جس پہ آپ صبر نہ کر سکیں. ما لم تستطع علیہ صبرا. اما السفینہ تو ہاں سارا معاملہ جی سارا معاملہ آپ کھولنے لگے. اللہ فرماتے اما السفینہ تو وہ جو سفینہ تھا نا فکانت لمساکین, وہ تو مسکینوں کا تھا, مسکین بچوں کی وہ کشتی تھی شروع والی جو ہے. یعملون فی البحر, جو سمندر میں مزدوری کیا کرتے تھے, سمندر میں کام کیا کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا, میں نے ارادہ فرمایا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. اللہ اکبر. وکان وراءہم ملک, آگے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ غضبا, جو زبردستی ہر ایک کشتی کو پکڑ رہا تھا. تو میں نے ارادہ فرمایا کہ میں اس میں سراغ کر دیتا ہوں, وہ ناقص کشتی کو کیوں پکڑے گا. اللہ اکبر. واما الغلام فکان ابواہ مومن, اور وہ لڑکا ابواہ, وہ لڑکا وہ جس کو میں نے قتل کر دیا تھا, فکان ابواہ مومنین, ٹھیک ہے, ان کے والدین بڑے نیک تھے. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, سو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کے سرکشی کرے گا اور خدا نہ خواستہ ان کو بھی کفر میں مبتلا کر دے گا, اس لیے میں نے بے شک بہت ٹھیک ہو. ہم رخ کریں گے ڈاکٹر سعید الہی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے فارمر لائک آپ نے ہیلتھ میں آپ نے دیکھا, اس کے بعد آپ ریڈ کراس کو بھی دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ نے جعلی ادویات کے اوپر بھی اتنا بڑا آپریشن کیا, کریک ڈاؤن کیا, تو why did you choose this part, doing serving for mankind اور یہ کمیونٹی سروس کے لیے, نمبر 1. اینڈ سیکنڈلی آپ پاکستان کو کہاں رینک کر رہے ہیں چیریٹی اور ڈونیشنز میں؟ اچھا دیکھیں, یہ سوال اکثر مجھے پوچھتے تھے جی آپ پہلے MP رہے, حکومتوں میں رہے, تو پھر آپ چلے گئے ریڈ کریسنٹ میں. تو ان کو میں نے 2 وجہ بتاتا تھا. ایک تو یہ کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس جگہ جہاں پہ تھا وہاں بہت زیادہ فٹ نہیں تھا, میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا تھا, کرتا رہا. تو اس کے بعد جب میں ریڈ کریسنٹ میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ, میں سمجھتا تھا ایز اے ڈاکٹر شاید مجھے بہت علم ہے اس کے بارے میں. جب میں وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ تو پوری ایک نئی دنیا ہے جس میں 194 ملک اس کے ممبرز ہیں اور ان کے کام کیا ہیں. تو جب میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ 6 سال رہا میں, اس میں کوئی 40 میرے دورے تھے باہر کے ملکوں کے, اور اس میں ہم نے مختلف کورسز کیے, سیشنز, ٹریننگز. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہم کتنے یعنی لا علم تھے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو وہ ایک بڑا سیکھنے کا موقع ملا. اور دوسرا یہ ہوا کہ جب میں جب دفتر میں بیٹھا تو بورڈ پہ لکھا ہوا تھا اوپر قائد اعظم کا نام, اللہ, اور نیچے اس کے نیچے میرا نام, یعنی کہاں قائد اعظم اور کہاں مجھ جیسا ناچیز. تو مجھے یہ فخر ہوا کہ ان کی ہمشیرہ وہاں رہیں, بیگم نصرت بھٹو وہاں رہیں. تو مجھے یہ فخر ہوا کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں, بلکہ آپ نے نام سنا ہوگا سردار ذوالفقار کھوسا صاحب ہمارے گورنر بھی رہے, بالکل, تو بڑے ابھی سینئر آدمی ہیں, بڑے نیک اور سکہ بند سردار بھی ہیں. تو وہ دفتر مجھے ملنے آئے تو مجھے وہ بورڈ پڑھ کے کہنے لگے کہ یار یہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ چیئرمین رہے ہیں. میں کہ جی آپ کا چھوٹا بھائی بھی, ایک چھوٹا سا آدمی بھی یہاں ہے. تو وہ
انہوں نے سمجھا شاید تضحیک محسوس کی. میں نے کہا میں نے تضحیک محسوس نہیں کی, میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں جس بورڈ پہ جس پہ اتنے بڑے نام لکھے ہوئے وہاں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے اور لکھا رہے گا, تو مجھے اس پہ بڑا اعزاز تھا. پھر میں نے جب وہاں گیا تو میں نے کہا یہاں کچھ تبدیلی لانی چاہیے. تو پہلا چیلنج یہ تھا کہ جی ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہے, اکاؤنٹس نہیں ہے, محکمہ بند ہو جائے گا, گورنمنٹ گرانٹ دیتی نہیں ہے. تو ہم نے پھر پروب کیا تو معلوم ہوا کہ کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ, یہ نئے میدان ہیں, تو اس میں ہم نے کام کیا. تو اس سے ہم نے اس کو کافی سیلف سفیشینٹ کر لیا. اور اس میں ہم نے تقریباً اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ ہم نے والنٹیئرز بھرتی کیے. تو جب ہم نے بریفنگ دی پریزیڈنٹ کو, اس وقت ممنون حسین صاحب تھے, بہت بڑے آدمی تھے, تو جب ہم نے بتایا کہ ہمارے والنٹیئرز 1.7 یا 8 ہیں, تو اس پہ تمام جو بیوروکریٹس بیٹھے تھے وہاں پہ, ان کے سیکٹری, ڈی جی, سیکٹری ہیلتھ, انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا اچھا جی اس کو جواب دیتے ہیں, آپ پہلے سن تو لیں. تو جب بریفنگ مکمل ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ جب میں نے چائے لیا تھا تو رجسٹر نکالا تو اس میں 8,000 ممبر تھے, ان میں سے 3,000 فوت بھی ہو چکے تھے, لیکن انٹری موجود تھی. تو ہم نے یہ کیا کہ ہماری دیوار کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تھی, اور وہاں پہ صدیقی صاحب, شاہد صدیقی صاحب بڑے معروف وائس چانسلر تھے, ان سے بات کی. اب جو اوپن یونیورسٹی ہے اس کی ہر سال ایڈمیشن ہوتی ہے 1.3 ملین, اس میں آدھی بچیاں ہوتی ہیں, اور 87 کیمپسز ہیں اس کے جناب پوری پاکستان میں. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ ان سے ایگریمنٹ کر کے ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو آتے تھے ان کو آن لائن رجسٹر کرتے تھے, آن لائن ٹریننگ, آن لائن ایگزامینیشن اور آن لائن ہی سرٹیفکیشن. تو اس طرح ہم 1.8 پہ پہنچے, جو بلکہ اس وقت جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب ان کے سیکرٹری تھے, بڑے معروف, جن کے بارے میں بہت سی باتیں بھی ہوئی, بعد میں نیب کے پاس بھی رہے, فواز صاحب, تو انہوں نے مذاق اڑایا. لیکن جب ہم نے فگرز دیں تو ان کو یقین آیا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے وہاں کی. دوسرا آپ نے ایک سوال کیا ہے پاکستان کے لحاظ سے. دیکھیں ایک سب سے پہلے آج کل ایک رواج ہے کہ ہمارے ٹی وی پروگرامز کے اوپر ہمارے اینکرز, ہمارے دانشور. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت, ہمیں ابھی صرف کچن میں جانا ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے آپ کے کمنٹ کو کنٹینیو کریں گے. ثنا ہمیں بتائیے. جی ہنا, میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے, ٹھیک ہے, پرانس ڈش آؤٹ ہو گئے. ایک دفعہ میں ریسیپی ریپیٹ کر دیتی ہوں. اس کے پرانس کی جو میں نے میرینیشن کی تھی وہ کر دیتی ہوں. ہم نے کنور کا چکن پاؤڈر یوز کیے, سالٹ کیے, پیپریکا کیے, اور ساتھ ہمارے چلی فلیکس ہے, لیمن جوس ہے, اور جنجر گارلک پیسٹ ہے. آپ اس کو شرمپس میں بھی کر سکتے ہیں, آپ فنگر فش بھی کر سکتے ہیں, اور آپ پرانس میں بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو میں نے سوس بنائی ہے ڈائنامک سوس ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مایو لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر لیمن جوس, پیپریکا, اگر آپ کے پاس ہنی ہے گھر میں وہ ایڈ کر دیں, نہیں ہے تو آپ شوگر ایڈ کر دیں, اور تھوڑا سا کیچپ. اس کو مکس کر کے تو آپ اس کو سوس کے ساتھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں کچن سے تو کہتے ہیں ڈائنامائٹ پرانس کمپلیٹ ہو گئی ہماری ریسیپی, اور ہماری جو کچن کمپلیٹ ہو گیا. تو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کل ہمارے ٹی وی پروگرامز میں ہمارے دانشور, ہمارے اینالسٹ ایک بڑی منفی شکل پیش کرتے ہیں پاکستان کی. جی حالات بہت خراب ہیں, ملک یہ ہو جائے گا, ملک وہ ہو جائے گا, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور اس طرح کا ایک بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے, جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. دیکھیں ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی, میرے اپنے عزیز و اقارب جو بہت شہید ہوئے تھے پاکستان بنتے ہوئے, یہاں آئے, اور یہ ملک رمضان میں بنا تھا. بالکل. اور دنیا کے بہت سے ہم دنیا میں کئی چیزوں میں پہلے 10 ملکوں میں شامل ہیں, گندم میں, چاول میں, کپاس میں, بالکل, اورنج میں, مینگو میں, یعنی دنیا کی ہزاروں نعمتیں ہیں جس میں ہم دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان انڈیکس میں تو غربت کے کسی لیول پہ پہنچا ہوا ہے, لیکن چیریٹی میں ہم ٹاپ 5 کنٹریز میں. اچھا, یعنی اگر سعودی عرب نمبر 1 پہ ہے تو ہم بھی نمبر 2-3 پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اربوں روپے کی چیریٹی جو ہماری, ایون کراچی میں آپ حیران ہوں گے کہ جو کمیونٹیز ہیں, ٹریڈرز ہیں, انڈسٹریسٹ ہیں, صرف ایدھی فاؤنڈیشن جو تھی وہ آج سے چند سال پہلے ہر سال 8 بلین ڈونیشن ریسیو کرتی تھی. اس طرح بے تحاشا ادارے ہیں. تو پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے اللہ کے کرم سے کہ جو ڈونیشن دینے میں, چیریٹی میں بھی سر فہرست ہے. اور یہ صرف یہ ہماری رائے نہیں ہے کہ دنیا کے مختلف جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہیں ان کی فگرز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بریک لینے کا میں کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان.
پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی معاشی مشکلات کے باوجود صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے, کرنا چاہتے ہیں, دل ان کا ضرور اس حوالے سے چاہتا ہے. آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں, صدقہ دینے کے لیے اگر کوئی نہیں بھی کر پا رہا, اس کے دل کی نیت ہے, اس کا اخلاص موجود ہے, اس کا کیا مقام ہوگا؟ دیکھیے دین تو سارے کا سارا آپ کو پتہ ہے نیت کے اوپر ہی کھڑا ہے, اور نیت کے اوپر ہی فیصلہ ہوتا ہے, نیت کے اوپر ہی اجر جو ہے وہ ملتا ہے. اور یہ میرے خیال میں شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا کوئی قانون ہو کو نیت کے اوپر ثواب یا اجر یا اس کے فائدہ جو ہے دنیاوی یا روحانی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے. یہ صرف دین اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ آپ نیک عمل کے بارے میں سوچتے ہیں اور قدم اٹھانے سے پہلے, اس پر عمل کرنے سے پہلے آپ کا جو دفتر ہے, جو آپ کا رجسٹر ہے نیکی کا, وہ کھل جاتا ہے, اور جو پھر آپ اس کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں آپ کے لیے خیر جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس کی کوئی اگین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ نیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک موقع پہ بہت سارا آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا, ارشاد فرمایا, تو بہت سارے صحابی, بڑے بڑے معتبر صحابی, سبھی معتبر ہوتے ہیں, ان میں بھی پھر جو درجہ بندی ہے اس حساب سے بڑی بڑی معتبر اور جلیل قدر ہستیاں جو تھیں, انہوں نے لا کے اپنا بہت سارا مال جو ہے وہ لا کر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. اور اسی میں ایک صحابی جو تھے وہ تمام دن انہوں نے مشقت کی, مزدوری کی, اور چند کھجوریں جو ہیں وہ لے کے آئے. یہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا وہ سیرت کے اس واقعے کے اندر پنہا ہے اور بڑا روشن ہے, بڑا نمایاں ہے کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے, اور مقدار جو ہے اس سے زیادہ معیار جو ہے اس کی اہمیت ہے دین کے اندر. تو وہ جو ایک ڈھیر لگا ہوا تھا مال کا, اس کے اندر وہ چند کھجوریں تھیں. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ کھجوریں لی اور ان کو سارے مال کے اوپر رکھ دیا, اور آپ نے کہا کہ نیت اس قدر یہ یعنی کہ جس قدر محنت کے ساتھ اور جس قدر خلوص کے ساتھ, خلوص تو باقی جگہ بھی تھا مگر جس قدر محنت کے ساتھ یہ لے کے آئے ہیں, یہ سارے کا سارا جو مال ہے یہ جو چند کھجوریں ہیں یہ اس کے اوپر غالب ہے, باقاعدہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا. تو نیت جو ہے اس کے اوپر بنیادی فیصلہ ہے. فیصلہ جو ہے وہ مقدار کی, یقیناً مقدار کی ایک اپنی اہمیت ہے, مگر اس کی مقدار کے اندر بھی جو معیار ہے, جو نیت ہے, جو خلوص ہے, وہ دیکھا جائے گا. اور جو پہلے ہم نے سوال کیا تھا اس کے حوالے سے دو تین چیزیں مجھے اور آئیں کہ دیکھیے یہ جو ہم اپنی سہولت کے مطابق بعض اوقات دین میں رستہ نکالتے ہیں نا, اگر آپ دیکھیں تو اس کو بہت ہی ناپسند کیا گیا ہے, اور پوری قومیں جو ہیں وہ اس بنیاد پر برباد ہو گئیں. وہ آپ کو یاد ہوگا جب صاحب کہ وہ اتوار کے دن مچھلیاں آتی, اب انہوں نے کیا کیا کہ جناب ایک رستہ بنا لیا ہفتے والے دن, ٹھیک ہے نا, کہ ہفتے کو وہ سنیچر والی وہ ایک رستہ بنا لیا, انہوں نے کہا جی آج ہم پکڑیں گے نہیں, جا کے کل پکڑیں گے. تو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, جب رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیکی تم نے آج کرنی ہے اس کو روک لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان تمہیں نصیب ہو اس موقع کے اوپر جو بھی اویلیبل تمہارے پاس سورسز ہیں اس کو جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کی 70 گنا نیکی جو ہے وہ آئے گی. ایک اور دوسرے جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ جن صحابی کی وہ کھجور جو خراب ہو گئی تھی اور آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی زندگی میں انہوں نے صدقہ کر دی ہوتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان صحابی نے بھی یہ انتظار کیا ہوتا کہ میں رمضان میں 70 گنا جب ہوگا اس کا اجر ہوگا میں تب جا کے دوں گا, تو اس کا مطلب ہے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ واقعہ بھی بڑا واضح ہے کہ نیکی جو ہے اس کی فضیلت تب ہے جب وہ اپنے موقع پر کی جائے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو انتظار کے ساتھ 70 گنا کی لالچ میں آپ کریں گے تو بھی اس کا وہ اجر نہیں ہوگا جو اس موقع پہ ہے جب اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ایسا ہی ہے. اور اب ہم رخ کریں گے کشمیر کے کچن کی طرف, اور کشمیر کے کچن میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری شیف فاطمہ. وہ بتائیں گی کہ آج وہ کیا بنا رہی ہیں. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. بالکل ٹھیک. آج جو ہے نا وہ ہم بنا رہے ہیں کڑھائی, چکن کڑھائی. چکن کڑھائی, اور یس چکن کڑھائی آپ مین کورس بنا رہی ہیں اور اس میں چکن کڑھائی. بالکل. اور اس میں جو ہے نا کیونکہ ہم وہ ریسیپی لے کے آتے ہیں جو تھوڑی سی ریسٹورنٹ سٹائل آپ گھر پہ ایزیلی بنا سکیں, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ میں نے لیا ہے 1 کلو چکن آپ کڑھائی کٹ کروائیں گے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ 1 کلو ٹماٹر, آدھا پاؤ جو ہے وہ دہی کا آئے گا, اس میں 1 چمچ اس میں نمک آئے گا, 1 چمچ لال مرچ آئے گی, 1 چمچ سوکھا دھنیا آئے گا, 1 چمچ اس میں آئے گا زیرے کا پاؤڈر, اور گرم مسالہ آئے گا اس میں ثابت 2 چمچ.
प्रोसीजर ये है कि आपने चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट में जो है 2 चम्मच इसमें जाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट के, थोड़े से ऑयल के अंदर आप इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद चिकन ऐड करेंगे, चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो सके, उसका कलर चेंज होता ही जैसे वैसे ही आप ऐड कर देंगे टमाटर ऐड करने के साथ आप ऐड करेंगे दही और उसको तकरीबन पकाएंगे 12 से 15 मिनट तक, ठीक है। बहुत स्लो धीमी आंच पे, जिससे क्या होगा कि टमाटर हमने पूरे साबुत डालने हैं। जो आपको जो डिफरेंट टेस्ट आता है ना वो ये कि उसमें पानी ऐड नहीं होता, हम घर पे पानी ऐड कर देते हैं, तो जैसे ही आप चिकन पे पानी ऐड करते हैं ना उसका टेस्ट जो है ना वो टोटली डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल। इस प्रोसीजर के बाद 12 से 15 मिनट जब आप पकाएंगे तो उसके छिलके उतरना शुरू हो जाएंगे खुद ही, आपने उसके छिलके रिमूव कर देने हैं और उसके बाद उसी में उसको मैश करके सारे मसाले ऐड करके उसको मजीद 10 मिनट के लिए पका लेना है, दैट्स इट। और इसके साथ हम 2 ड्रिंक्स भी करें, वो आप जो है वो फाइनल जब हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे आपके पास, तो आप बताइएगा कौन सी ड्रिंक्स करनी है, लेकिन अभी हम लोग करेंगे अपने कुरान स्कॉलर जपा साहब का। जपा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर ये है, हम बात करें ज़कात की, अतियात की, खैरात की, कि ज़कात और सदक़े में क्या फ़र्क है और रमज़ान के महीने में सदक़े को ज़्यादा फजीलत क्यों दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका और ज़कात में जो बुनियादी फ़र्क है वो तो यही है कि ज़कात जो है वो साहिब निसाब शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है, जबकि उसके हवाले से सदका जो है उसकी तरगीब दिलाई गई है, वो लाजिम नहीं है। अल्लाह ने उसको बंदे की अपनी चाह के ऊपर रख दिया है कि जितना वो मेरे से, अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ ना खर्च करो। जबकि जो ज़कात का निसाब है वो अल्लाह ने सूरह तौबा के अंदर बड़ा वाज़ेह बयान फरमा दिया, उसमें 8 मसारिफ हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़तिल क़ुलूब व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम मा अल्फ़ाज़ आए। ये 8 मसारिफ हैं, अल्लाह ने बयान फरमा दिए हैं। ये सदका जो है इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए मसाकीन आमिलीना अलैहा, जो उसमें काम करते हैं, जो माल हैं उसकी तनख्वाह भी ज़कात से दी जाएगी। वल मुअल्लफ़तिल क़ुलूब, जो नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। व फ़िर रिक़ाब, और गर्दनों को छुड़ाने में, गुलाम को आज़ाद करने में अल्लाह ने फरमाया ज़कात वहाँ इस्तेमाल की जाएगी। वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह, वब्न से अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिरों के ऊपर खर्च। ये 8 मसारिफ अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिए। ज़कात इन्हीं मसारिफ में ही इस्तेमाल होगी, जबकि सदक़े के जो मसारिफ हैं वो ब्रॉडर हैं और वो इंसान के लिए एक ऑप्शनल इबादत है। ऑप्शनल इस तरह से है कि वो जो ज़कात है वो जब तक आप अदा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लाजिम है और उसकी जवाबदेही होगी। जबकि जो नफली इबादत है ना, अल्लाह ने इसकी तरफ इंसान को बड़ा राग़िब किया और उसके फिर दराजात भी उसी तरह से रखे। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस पाक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर में जब कहीं कोई साया नहीं होगा ना तो इंसान जो सदका देगा ना वो उसके लिए साया बन के आएगा। फिर मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका जो है ये बुरी मौत से बचाता है। यानी देखे ना, मौत की बहरहाल एक सख्ती जो है, सकरतुल मौत जो है वो एक वाज़ेह हकीकत है। आप जब इंसान की जान निकल रही होती है तो कभी आपने मुशाहिदा किया होगा, बड़ा मुश्किल मरहला होता है इंसान के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपने रमज़ान में फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का जब हम उसवा हसना को देखते हैं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, बुखारी शरीफ के अंदर किताबुस सौम में हदीस पाक मौजूद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज हवा की मानद सदका किया करते रमजान मुबारक, जैसे तेज हवा चलती है ना इतना तेजी के साथ सदका फरमाया करते थे। हजरत अनस इब्न मालिक, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जवाबात उसी सेम मौजू पे भी फरमाए। यानी ये बड़ा मशहूर सवाल है कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सदका अफजल है। तो हजरत अनस इब्न मालिक की हदीस पाक में मौजूद है, तिरमिज़ी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमिज़ी शरीफ में कि हज़रत अनस ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल सदका कौन सा है? फरमाया जो रमज़ानुल मुबारक में किया जाए ना वो अफजल सदका। बहुत सारे मकामात के ऊपर इसके और जवाब भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। इसलिए सदका जो रमज़ानुल मुबारक का सदका है ना, वो बात बहरहाल वहां मौजूद है कि जिस वक्त जिसको जरूरत है उस वक्त उसको देना बहरहाल कई गुना अफजल होगा अल्लाह के नजदीक, क्योंकि अल्लाह चाहता तो उसकी यानी वो मुश्किल कुशाई खुद से भी कर सकता था, लेकिन उसने आपको सबब बना के, आपको जरिया, जहां से आपने शाह जी सुना शुरू किया था, आपको जरिया बना के वो सआदत आपके खाते में लिख दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब वो सदका अता फरमाया करते थे ना किसी साइल को, तो उसके हाथ में रखते थे और उसको उठा के फिर चूम लिया करते थे, फिर दोबारा रखते थे। किसी ने पूछा इमाम आप ये क्या करते हैं, आपका अमल क्या है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
جب صدقہ آپ دیتے ہیں نا تو یہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کو اٹھا کے چومتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا تو دوبارہ پھر جو ہے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. اللہ نے فرمایا نا سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. یہ جو تم صدقہ دیتے ہو نا اس کی مثال ایسے ہے, سورہ بقرہ کی آیت, کہ تم نے ایک دانہ بویا, اس میں سے 7 بالیاں نکلی, پھر ہر بالی کے اندر 100 دانہ, تو اس کو 700 گنا کر لیا. اللہ نے فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء, پھر اللہ چاہے تو اس سے بھی کئی گنا بڑھا کے دے دیتا. تو صدقے کی فضیلت بہرحال یہ ہے کہ یہ کیونکہ آپ کی ترغیب کے اوپر ہے, لہذا جتنا آپ دیتے ہیں اللہ اس پہ اور زیادہ نوازتا ہے. سبحان اللہ. اضافہ کرنا چاہوں گا جی یوز کیا اموالین کا, جی یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ سے تنخواہ دی جاتی ہے. جی جی تو یہ 1400 سال پہلے کا جو نظام تھا, اب دنیا کی تمام این جی اوز اور ایون ریڈ کریسنٹ جو ہے اس میں ایڈمن چارجز کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کو چیریٹی ملی اس کا 15 to 20% ول بی اسپینڈ آن دی اسٹاف, تو وہ اموالین وہ ہیں اور زیادہ پروفیشنل طریقے وہی بات ہے تو یہ اور میں اسلام نے سکھائی. ایک چیز اور اس میں بڑی اہم ہے, یہ جو بات میرے دونوں سینئر دوستوں نے کی, جپا صاحب نے بھی, اور جپا صاحب ان کے حوالے سے بڑے سینئر ہیں, ویسے تو عمر میں کم ہے ہم سے, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ہر حوالے سے سینئر ہیں. بالکل. یہ جو پریگمیٹزم ہے نا اسلام کا, اسلام کے حوالے سے بہت ہی گفتگو ہوتی ہے بعض اوقات کہ جی کوئی نظام, اب اس وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ جی مختلف معاملات کے اوپر کوئی باقاعدہ نظام نظر نہیں آتا. بعض اوقات تو یہ تک کہہ دیتے ہیں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کے فہم پر, ان کی عقل اور شعور پر, اور ان کی تاریخی جو انہوں نے پڑھا ہے, اور انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے, اور انہوں نے کہاں سے سنا ہے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے. ایک صاحب نے ایک موقع پہ فرما دیا کہ مدینے میں کوئی باقاعدہ حکومت کا کوئی نظام جو ہے وہ نہیں تھا, یہ تک انہوں نے فرما دیا. بڑے اہم اس پہ تھے, مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کا جواب دے سکوں, تو مجھے حیرت ہوتی ہے. اب سچی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی عقل اور شعور پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے, اور اگر وہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو پھر انہیں بات نہیں کرنی چاہیے, اگر پڑھا ہے تو اتنی بددیانتی کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیے یہ کتنی پریکٹیکل اپروچ ہے, یہ کس قدر پریگمیٹک بات ہے, یہ جو ریشنل ہم بات کرتے ہیں نا آج کے دور میں ہر چیز کو, یہ کس قدر عملی بات ہے. یہاں تک کہ یتیم کے مال کے حوالے سے ایک ذرہ بھی اگر آپ اس کا لے لیتے ہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے. لیکن یتیم کا مال اگر کوئی مینج کر رہا ہے کوئی شخص, تو قرآن میں ہے کہ اس کی جتنی اگر کوئی ضرورت کے تحت تم اس میں سے لے سکتے ہو تو اس کی تمہیں اجازت دی گئی ہے. تو اسلام انتہائی پریکٹیکل, پریگمیٹک اور ریشنل اور لاجیکل دین ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ صاحب. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سعید الہی سے گفتگو کا میں آغاز کروں گا. ڈاکٹر صاحب, آپ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے چیئرمین بھی رہے, وہ ایکسپیرینس آپ کا کس طرح کا رہا, کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ وہ تو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ پہلے تو اس کی سسٹینیبلٹی کا مسئلہ تھا, پھر ریکگنیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومتیں جو ہے وہ گرانٹس دیتی نہیں ہیں. دنیا پوری میں جیسے ٹرکی میں ریڈ کریسنٹ جو ہے وہ پورے ملک میں بلڈ ڈونیشنز کا انچارج ہے. ٹھیک ہے. ایران میں ریسکیو اینڈ ریلیف 1122 کے بجائے ہلال احمر کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں حکومتیں باقاعدہ ایران ریڈ کریسنٹ کے پاس 18 ہیلی کاپٹر ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ مختلف ممالک میں ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. چائنا میں اس طرح, تو پاکستان میں ایک تو سرپرستی گورنمنٹ نہیں کرتی, وہ کہتے ہیں آپ انٹرنیشنل جو ڈونیشن آتی ہیں وہ لے لیں, اپنا کام کریں. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کچھ ان کی گرانٹس میں بڑھائے اور ان کو اسپیسیفک کام دے, جیسے بلڈ ڈونیشنز ہیں, بلڈ سکریننگ ہے. اس کے علاوہ اور بڑے کام ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے والنٹیئر تیار کر کے ہمیں جو دور دراز کے علاقے ہیں جیسے کے پی کے, فاٹا کے, بلوچستان کے, ساؤتھ پنجاب کے, انٹیریئر سندھ کے, وہاں ہم والنٹیئرز کے ذریعے اویکننگ کر سکتے ہیں. یعنی فرسٹ ایڈ ٹریننگ کر سکتے ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیلتھ ورکر بنا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی چھوٹی ایمرجنسی ہو جائے تو مشکل پیش آ جاتی ہے. بالکل. جو ہمارے بی ایچ یوز ہیں وہ تقریباً عضو معطل ہیں. حکومت کوشش کرتی ہے لیکن کرپشن کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ملک کو ترقی دینے کے لیے جہاں تعلیم ضروری ہے وہاں تربیت بھی ضروری ہے. سر اگر ہلال احمر تھا تو این ڈی ایم اے بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی, اور بھی پی ڈی ایم میں بنانے کی ضرورت پیش آئی اگر ہر چیز ہلال احمر کر رہی تھی. ہمیں ادارہ بنانے کا شوق بھی ہے نا, شوق بھی ہے, لیکن وہ کیونکہ ایک اٹانومس ادارہ ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم ایک ادارے سے ٹھیک طرح سے کام نہیں لیتے اور بناتے چلے جاتے ہیں. پہلے آپ ان سے جواب. اٹانومس ادارہ تھا
اس کا کوئی آڈٹ گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا, کوئی ڈونیشن نہیں تھی. اس کے مقابلے میں این ڈی ایم میں ایک پراپر ادارہ ہے جس کو تنخواہیں ملتی ہیں, جس کا آڈٹ ہوتا ہے, جس کا کنٹرول اینڈ کمانڈ گورنمنٹ کے پاس ہے. ہمارے ملک میں یہ ایک رواج ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز حکومت کے قبضے میں آ جائے. جس طرح ہم نے وائس چانسلرز کی طاقتیں سلب کر کے ایس او کے حوالے کر دی ہیں, ہم نے کمیشنز بنائے, ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا, تو اس کو کوشش کی کہ سیکٹری صاحب کے انڈر کر دیا جائے, اس کی مالی انتظامی امور جو ہیں اس کو کنٹرول کر لیا جائے. تو یہ ہماری جو خواہشات ہیں اس سے ہمارے ادارے تباہ ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کے مطابق جو ادارے بنتے ہیں ان کے جو اختیارات ہوتے ہیں ان پہ ان کو عمل کرنا چاہیے اور حکومت کو اس میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے. تو یہ کامیابی کا راز ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جب صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا, جس طرح سے ہم 16ویں پارے کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں واقعہ ایک موجود ہے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے, وہ ہمارے سے شیئر کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سورہ کہف ہے جی. سورہ کہف کے اندر اللہ نے یاجوج ماجوج کا جو واقعہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے. یہ دوسرا رکوع ہے جہاں سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اے میرے محبوب پاک علیہ السلام, یہ آپ سے ذوالقرنین کا جو حال ہے وہ پوچھتے ہیں. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آتا 2 روایت موجود ہیں. ایک ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور دوسرا ہے کہ یہ کوئی نیک بزرگ تھے, کوئی بادشاہ تھے, نیک تھے اپنے وقت کے, جس کو اللہ نے تمام اس وقت کی جو خطہ ارضی تھا اس کے اوپر حکومت عطا فرمائی تھی. اللہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, وہ جس کو عطا فرمانا چاہے. بے شک. فرمایا قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا, آپ فرما دیجئے کہ میں ان کا حال جو ہے آپ کو سنائے دیتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, بے شک ہم نے انہیں زمین کے اندر اقتدار عطا فرمایا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور ہر طرح کے ان کو اسباب و وسائل جو ہیں وہ مہیا فرما دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو انہوں نے ایک سفر کی تیاری فرمائی. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک وہ پہنچے, کیونکہ ساری ریاست ہی ان کی تھی, تو انہوں نے کہا میں ذرا سیر کر لوں اپنی ریاست کی. وجدها تغرب فی عین حمیۃ, تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا ایک ایسی جگہ پہ جہاں کوئی سیاہ چشمہ تھا, سیاہ پانی کے چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا تھا. اب یہ ظاہراً جب آپ افق پہ جاتے ہیں تو افق کے اوپر جب آپ کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا تو ظاہراً وہاں پہ کوئی سیاہ پانی کا چشمہ تھا, سورج غروب ہو رہا ہے, ان کو وہاں نظر آیا ہے. تو بعض ملحدین اس میں سے یہ بھی نکالتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کہہ دیا جی وہ سیاہ پانی کے چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے, تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. حالانکہ یہ ظاہراً جو انہوں نے دیکھا ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسے افق پہ, ایسے ہورائزن پہ چلے گئے, ایسے اینڈ پوائنٹ پہ, جیسے ڈینمارک کے اندر یا سویڈن کے اندر, ڈینمارک میں ہے بالکل نارتھ پول کے پاس جا کے جو آخری پوائنٹ ہے, اس آخری پوائنٹ پہ پہنچے, وہاں سورج آگے سے غروب ہو رہا تھا, انہوں نظر آیا کہ کوئی پانی کا چشمہ ہے وہاں پہ انہوں نے دیکھا. وجد عندہا قوما, مغرب کی جانب, یس ٹھیک ہے جی. وجد عندہا قوما, وہاں پہ ان کو ایک قوم ملی. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذبا و اما ان تتخذ فیہم حسنا, تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ رہنے والے تھے انہوں نے کہا یہ ایک قوم ہے, اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ سزا دے دیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم, انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ظلم نہیں کریں گے ان کے اوپر. آگے فرمایا واما من آمن وعمل صالحا, یہ ساری چیزیں کر کے اس سفر کے بعد اب یہ مغرب کا واقعہ, اب وہ مشرق کی جانب جا رہے ہیں. ثم اتبع سببا, پھر انہوں نے ایک سفر اور کی تیاری فرمائی. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ وہ طلوع شمس کے مقام پر پہنچے. وجدہا تطلع علی قوم, وہاں پہ بھی انہوں نے ایک قوم دیکھی. لم نجعل لہم من دونہا سترا, جن کو سورج سے کوئی اوٹ کسی قسم کی موجود نہیں تھی. یہ بیان کرنے کے بعد پھر تیسرا انہوں نے سفر کیا جس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے یاجوج اور ماجوج کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کے حوالے سے بھی ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. دسترخوان جو ہے وہ سج چکا ہے اور ہماری ساری ریسیپیز جو ہیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں, لیکن ہم فاطمہ کا رخ کریں گے. اور فاطمہ آپ نے بڑے زبردست قسم کی ڈش آؤٹ کی ہے, کڑھائی بھی تیار ہے, اور اس کے ساتھ آج کیا بنایا؟ اور ابھی جو ہے وہ کڑھائی بنائی ہے ہم نے, ساتھ میں سبروسو کے جو ہے وہ چکن ڈونٹس ہیں, اور ڈرنکس میں ہم نے 7 اپ کے ساتھ بنایا ہے کاکٹیل, اورنج اور ایپل کا کاکٹیل ہے. اور جو روح افزا ہے وہ آج ہم نے پلین روح افزا پانی کے اندر ہے صرف اس میں, کیونکہ ہم نے کتنے دنوں سے پلین روح افزا کو جو ہے نا ابھی تک نہیں ٹرائی کیا تھا, تو اس کی جو اپنی خوشبو اور اپنا ٹیسٹ ہے ہم نے اس کو اتنا ہی رہنے دی ہے. کڑھائی کا ریکیپ آپ کو ایک دفعہ دے دیتی ہوں. چکن 1 kg لیا تھا, بونز کے ساتھ لیں گے آپ. اس میں 2 ٹیبل اسپون آف جنجر گارلک پیسٹ, اس کو آپ سوتے کریں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے کلر چینج ہونے تک. اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے اس میں
1 kg ٹماٹر آپ ویسے ہی بالکل پورے سالم رکھیں گے اور اس کو جو ہے نا وہ 15 منٹ کے لیے دم پہ پکائیں گے. اس کے بعد آپ اس کے چھلکے کو ریموو کر دیں گے. اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے دہی اور سارے مسالوں میں ہے نمک, لال مرچ, سوکھا دھنیا, ہلدی اور گرم مسالہ. کوئی ایکسٹرا چیز اس میں ایڈ نہیں کی ہوئی. اس کا اپنا ہی ٹیسٹ انہینس ہو کے نکلتا ہے. اور جو اس کا جو دم پہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں فریش جو جنجر ہے اس کو جولین کر کے, اور ساتھ میں کوریینڈر اور ہلکی سی جو ہے نا وہ سبز مرچ, اور اس کو جو ہے نا ڈش آؤٹ. تھینک یو سو مچ فاطمہ فار میکنگ ونڈرفل افطار فار اس. لیکن آج ہمارے ساتھ روح افزا نے ہمارے گفٹ ہیمپرز ہمیں بھیجوائے ہیں جو کہ ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ جائیں گے افطار کے بعد. تو میں رخ کروں گی ڈاکٹر سعید آپ کا. ڈاکٹر سعید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کہاں عملی سیاست اسٹوڈنٹ سے بچپن سے اور کہاں انسانیت کی خدمت پھر غائب ایک دم سے ہو گئے؟ اچھا اصل میں نا سیاست کو خدمت نہیں سمجھتی. لیکن اگر موجودہ صورتحال میں تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں جی, لیکن افسوس ہے نا, افسوسناک ہے. لیکن جو سیاست ہے وہ عبادت ہی ہے. اگر ایمانداری سے کریں آپ اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو عبادت ہے, بہت بڑی بات. لیکن کیونکہ جیسے ابھی میرے بھائی اور دوست نے کہا کہ کیونکہ جو فی زمانہ حالات ہیں اس میں سیاست میں کرپشن بہت آ گئی ہے, نیپوٹزم آ گیا ہے, چاپلوسی بہت آ گئی ہے, تو جو معیار ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. ایک میں نہیں, سب پارٹیز میں یہ جب چینج آتی ہے تو پورے ملک میں آتی ہے. کلچرل چینج آتی ہے پارٹیز میں بھی, معاشرے میں بھی, میڈیا میں بھی. تو یہ اسی انحطاط کا ایک حصہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں اندرونی طور پر تباہ ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ٹک ٹاکرز ہوں گے یا مسخرے ہوں گے اس کو ٹی وی پہ دکھا رہا ہوگا, لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور جو عقل اور دانش کی بات کر رہا ہوگا اس کو دیکھ کے چینج کر دیں گے. فالوئنگ دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پہ کہ اگر میں نام نہیں لینا چاہتا, کوئی آدمی کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے, اس کے کروڑوں ویوز ہوتے ہیں, اور اگر وہاں جفا صاحب بیٹھے ہوئے کچھ عقل کی بات کر رہے ہیں تو 200 ویوز ہوں گے. تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک کلچرل چینج آئی ہے, لیکن اس کے لیے اس سے بڑی ہمیں ریئیکشن کی ضرورت ہے کہ جو معاشرے میں صاحب علم لوگ ہیں, صاحب دانش لوگ ہیں, ہمارے چینلز ہیں, ہمارے پالیسی میکرز ہیں, انہیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا اور اس حملے کو اس طرح پسپا کرنا ہوگا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میں سر چائنا جاتا تھا سی پیک کے حوالے سے, 20-25 دفعہ گیا. جب میں نے جانا جا کے ان کو کہنا جی ہمارا ملک جمہوریت ہے, ہم بڑے آزاد ہیں, ہمارے ایک مسجد میں علامہ صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں, ہمارے ٹی وی پہ یہ ہوتا ہے. جب 2020 میں گیا 6 سال کے بعد, تو ان کی ڈپٹی فارن منسٹر تھیں, وہ بھی ڈاکٹر تھیں بائی پروفیشن. انہوں نے مجھے بلایا فارن آفس میں, تو انہوں نے مجھے میری پرانی ساری فوٹیجز دکھائے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ملک میں جو میڈیا میں ہو رہا ہے اس کو کیسے آپ کیسے لے رہے ہیں؟ میں کہ بڑا برا لگ رہا ہے, ملک کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف, اداروں کے خلاف, دشمن بھی انوالو ہیں, اپنے بھی انوالو ہیں. اس نے کہا کہ اگر آپ کے ملک پہ کوئی حملہ کر دے میزائل سے تو کیا کریں گے؟ ہم نے کہا ہم بھی میزائل ماریں گے. اس نے کہا ہم اس اپنے ملک میں اس کو میزائل کا حملہ ہی سمجھتے ہیں. ہم 6 سال سے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا پہ حملہ ہے وہ میزائل حملہ ہی ہے, اس کا جواب بھی اس نے دینا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ اس کو ہمیں بہت جو آپ نے سنایا, ہاں یہ نہیں سیریس لینا. پھر مجھے انہوں نے ایک اور بات کہی, ڈپٹی فارن منسٹر صاحب نے, انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ ہمیں سناتے تھے جی پریزیڈنٹ صاحب کو مولوی صاحب اعتراض کرتے ہیں, ایوان صدر جو ہے اس کے نیچے مسجد میں مولوی صاحب اعتراض کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں چائنا سے لے کر ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, اس کے بعد UAE, ترکی, سعودی عربیہ, رشیا, جو جتنے ممالک ہیں آپ کے ارد گرد, کہاں پہ ایسی جمہوریت ہے جہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہ ہو, جہاں پہ کوئی چاہے جس کے مرضی پر خچے اڑا دے؟ اس نے کہا یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. تو وہ جو ان کا سبق تھا, آج میں اس پہ سوچتا ہوں کہ یار ہمیں 6 سال میں کتنی تبدیلی آئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے میڈیا کو اس طرح لینا ہوگا جس طرح وہ ملک لیتے ہیں جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. وہی پالیسیز بنانی ہوگی کہ ملک کے خلاف اعتراض کرنا اور بات ہے, تنقید کرنا اور بات ہے, لیکن ملک کے خلاف, ملک کی سالمیت کے خلاف جو حملے ہیں اسے اتنی ہی قوت سے ہمیں جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ کوئی کمنٹ ایڈ کرنا چاہیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اس آج کے ایشو پر بھی, اور سیکنڈلی جس طرح سے ایک واقعہ انہوں نے شیئر کیا, یہ بھی ہماری آئی اوپنر ہے ہمارے لیے. ہاں دیکھیے, میں اس سے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے ہے, عوام الناس کے لیے بھی ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی ہے, ہم سب جو کسی حوالے سے گورنمنٹ پہ کسی پہ تنقید کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے, اداروں کے لیے بھی, سب کے لیے بھی ہے. حرف تنقید
علاج دل بیمار بھی ہے. جو کرٹیسزم ہے نا, دیکھیے اسلامک فلسفی جو ہے وہ کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل عربی میں کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یا آپ میرا آئینہ ہے تو میرے چہرے پہ اگر کوئی داغ ہے تو آپ بغیر کسی لگی لپٹی کے وہ داغ مجھے دکھائیں گے, کیونکہ وہ داغ میں دیکھوں گا تبھی میں اس داغ کو صاف کر سکوں گا. سو حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے. ہر مخالف کو نا غدار پکارا جائے. کرٹیسزم کو میرے خیال میں ہمیں اس لیول تک لینا بھی آنا چاہیے, اس سے ہمیں سیکھنا بھی آنا چاہیے, اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کرٹک ہے اس کو بھی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو کسی حوالے سے تب تک وہ اس بات کو بیان نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. جب صاحب لاسٹلی جو ہم اپنے ٹاپک پر تھے اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کمپلیٹ کیجئے گا حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج والا جو واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کریمہ ہے 92. اللہ فرماتے ہیں ثم اتبع سببا, اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرے سفر کی تیاری فرمائی. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. وجد من دونہما قوما, اور ان کا وہاں پہ بھی ایک قوم کو انہوں نے دیکھا. لا یکادون یفقہون قولا, نہیں لگتا تھا کہ وہ قوم کوئی بات سمجھے, یعنی انتہائی سرکش قوم تھی. قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے گرد و پیش کے, انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یہ جو لوگ ہیں یاجوج ماجوج یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا, ہم آپ کو کچھ خراج دیتے ہیں, کچھ ہم محصولات آپ کو دیتے ہیں. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا, آپ ان کے اور ہمارے درمیان ہمارے سے پیسے لے کے, خراج لے کے کوئی, تو اس سے دیوار بنا دیں, ایک بند بنا دیں. صد جو ہے وہ عربی زبان میں بند کو کہتے ہیں. قال ما مکنی فیہ ربی, آپ نے فرمایا اللہ نے جو مجھے عطا فرما رکھا ہے خیرن, وہ زیادہ بہتر ہے, آپ کے محصول کی یا خراج کی مجھے ضرورت نہیں. ہاں فاعینونی, آپ میری مدد البتہ ضرور کریں, بقوت, اپنی قوت کے ساتھ, یعنی افرادی قوت آپ مجھے فراہم کریں. اجل بینکم و بینہم ردوا, میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا. قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیں جی, اوپر اسی بند کے لیے سدن کا ورڈ یوز کیا, یہاں پہ ردون کا یوز کیا, سیم چیز کو. فرمایا آتونی زبر الحدید, مجھے لوہے کے ٹکڑے لا کے دیجئے. حتی اذا ساوا بین صدفین, جب پھر وہ لوہے کے ٹکڑے فرماتے ہیں وہ پہاڑوں کے درمیان انہوں نے بھر دیے اس کو, لوہے کے ٹکڑے لا کے. قال انفخوا, پھر فرمایا کہ اس کو دھونکو, اس کو یعنی گرم کرو, اس کو آگ جلاؤ. حتی اذا جعلوا نارا, جب وہ بالکل انگارے کی طرح یعنی بن گیا وہ لوہا سارا, اتنا پگھل گیا. لوہے کو جب آپ گرم کرتے ہو بالکل لال ہو جاتا ہے. قالا آتونی افرغ علیہ کترا, فرمایا اب تانبا لے کے آؤ, میں اس کے اوپر تانبا پگھلا کے جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں. فمستاؤ ان یظہروہ, اب انہوں نے فرمایا جب وہ سارا تانبا بھی ڈل گیا, لوہا بھی ڈل گیا, فرمایا فمستاؤ ان یظہروہ, ان میں اب طاقت نہیں ہوگی کہ اس اونچی دیوار کے اوپر چڑھ بھی سکیں. ومستطاعوا لہ نقبا, اور نہ ہی اس میں نقب زنی وہ کر سکیں گے. قالا ھذا رحمۃ من ربی, پھر فرمایا یہ سارا کرنے کے بعد اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں, فرمایا ھذا رحمۃ من ربی, یہ اللہ کی رحمت ہے جس کے ساتھ میں نے کی, ادروائز انسان کے پاس اس کے بس میں نہیں ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا, فرمایا جب اللہ کا پھر وہ وعدہ آئے گا نا, جس وقت ان کو نکالنا ہے, تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ فرما دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, ساتھ ہی فرمایا اب اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ سچا ہے. یعنی وہ جو دہریت کہتی ہے آج کل کے کوئی نہیں, کون سی قیامت ہے جی, یہی جہان ہے, اگلے جہان میں کیا ہونا ہے, فرمایا نہیں, وہ رب کا وعدہ سچا ہے, اس دن نے آنا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ, اس کے بعد ہم نے ان کو چھوڑ دیا انہی کے اوپر ہی. یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا, ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں, لیکن ونفخ فی الصور, جس دن سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا, فجمعناهم جمعا, ہم ان ساروں کو پھر دوبارہ سے جمع فرمائیں. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ قرآن اسکالر حافظ عثمان طاہر جبر صاحب, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, بڑے زبردست طریقے سے ہماری رہنمائی کی. آج 16ویں پارے کی مناسبت سے انہوں نے بھی 16 رمضان المبارک جس طرح سے جاری ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی ہم ایک سپارہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کریں, آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے وسیع شاہ صاحب, انہوں نے میں جوائن کیا, بڑے زبردست طریقے سے ہماری رہنمائی کی آج کے ہمارے ٹاپک پر. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق چیئرمین ہلال احمر پاکستان ڈاکٹر سعید الہی, آپ کا بھی بہت شکریہ, جو آپ کام کرتے رہے ہیں پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے, اور کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ جو ہلال احمر پاکستان ہے اس کو ایک بہتر ادارہ بنانے کی جو آپ نے کوشش کی, وہ بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہوئی. اور قرآن ٹیچر نعت خواں حافظ بلال حسن ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, انہوں نے ہمارے بڑا زبردست کلام سنایا, آپ کا بھی بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہمارے پاس ہے ایک بڑا زبردست قسم کی اناؤنسمنٹ, وہ اناؤنسمنٹ ہے رحیم سٹور کے حوالے سے, اور رحیم سٹور یہ کہتا ہے کہ آپ ان کی دونوں برانچز میں جا کے شاپ
شاپنگ کریں اور شاپنگ کر کے ڈسکاؤنٹس اویل کریں اور ڈسکاؤنٹس اویل کر کے قرندازی میں حصہ ڈالیں اور قرندازی میں حصہ ڈال کے آپ جیت سکتے ہیں زبردست قسم کی بائکس جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سیٹ پہ بھی موجود ہیں. تو آپ جلدی سے جائیں رحیم اسٹور کے کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ اور جا کر اس قرندازی میں حصہ ڈال کر جیت سکتے ہیں بے تحاشا سے انعامات. تو جلدی جائیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.